अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वकाल सुब्हानहु व तआला फी मकामिन आखर मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुज मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है। दो फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर। अज़ीम ज़ात है, तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर साहिबों और आज़ीज़ साथियों और इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए
ایک بہترین، کامل، مکمل اور اکمل نمونہ ہیں۔ تو نبی مکرم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسی زندگی گزاری ہے، اور آج کے نوجوان کو، آج کے بچے کو، آج کے والدین کے بیٹے کو میرے پیغمبر کی سیرت کے اس پہلو سے کیا سیکھنا ہے؟ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی اونچی عظمت اور شان رکھتے ہیں، اور مزاح فطرت کے لحاظ سے بھی اللہ کے نبی کی شان کا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے۔ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی میرے پیغمبر کی شان ساری کائنات کے خاندانوں سے اونچی ہے۔ پورے عرب کے اندر بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے بڑے خاندان تھے، بڑے بڑے ڈیروں والے تھے، بڑے بڑے چودھری اور سردار قسم کے لوگ تھے۔ عرب کے معاشرے میں سب سے جو اونچا خاندان تھا بنی ہاشم کا خاندان، اس خاندان میں اللہ نے عبداللہ کے گھر میں ایک بہترین نمونہ جو لوگوں کے لیے بچپن سے ہی بڑی برکات لے کے آیا تھا، وہ عبداللہ کے گھر میں خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کائنات کے رب نے، اللہ رب العالمین نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے کنانہ کو چنا۔ یہ بھی بڑا شاندار اور اعلیٰ قبیلہ ہے۔ کنانہ سے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریشیوں کا انتخاب کیا، اور قریشیوں میں سے اللہ نے بنی ہاشم کا خاندان، اس کا انتخاب کیا، اور اسی مکہ کی سرزمین میں سب سے اونچا خاندان جن کی بات پورے عرب میں مانی جاتی تھی، وہ خاندان بنی ہاشم ہے۔ اسی خاندان میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں ربیع الاول کے مہینے میں 9 ربیع الاول کو، یکم عام الفیل کو، عام الفیل کا کیا معنی ہے؟ جب ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا، اس سال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے، باپ کا سایہ تو سر پہ موجود نہیں ہے۔ پیدا ہوئے، سیدہ آمینہ جو نبی مکرم کی والدہ محترمہ ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، پورے بنی ہاشم کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ چچا ابو طالب موجود ہے اور دادا عبد المطلب بھی موجود ہے۔ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، بچہ دیکھنے کے لیے آئے کہ عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، آؤ مبارکباد دینے چلتے ہیں۔ لیکن چچا موجود ہے، دادا عبد المطلب موجود ہے۔ بچے کو دیکھا، مبارکباد دی، کہا عبد المطلب بتاؤ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے لوگ، عرب کے معاشرے میں یہ نام بڑا عجیب تھا۔ کہنے لگے عبد المطلب پورا عرب ہے، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اور کنانہ کے خاندان بھی ہے، بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ایسا نام ہم نے عرب کے اندر نہیں سنا۔ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا تھا،
امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، عبد المطلب نے عرب کے لوگوں کو جواب دیا، میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے قیامت کی دیواروں تک ہر بندے کی زبان پہ محمد کی تعریف ہو اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، اس لیے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم جد الانبیاء بیت اللہ کو بنا لیا، اللہ کا گھر بنا لیا، بیت اللہ کو بنانے کے بعد دعائیں کی ہیں، ایک دعا سیدنا ابراہیم پیغمبر نے یہ بھی کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم پیغمبر کی یہ دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ میں نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے، اب اس گھر کی آباد کاری کے لیے اپنا کوئی نبی بھیج دے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے نبی مکرم کو دنیا میں بھیجا لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے بھی دعا کی، خوشخبری تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، تمہارے اندر ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اسی لیے تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت اخی عیسیٰ، وفی روایت اخرى وبشرى عیسیٰ۔ نبی مکرم فرماتے ہیں، ورعت امی انه خرج منها اضاءت له من قصور الشام۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری بن کے آیا ہوں اور اپنی والدہ کا خواب بن کے آیا ہوں۔ ابھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے میری ماں کو خواب کے اندر ایک ایسا معاملہ دکھایا، ان کے جسم سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ مفسرین نے، محدثین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبر کی دعوت شام کے محلات تک دائیں بائیں کے علاقوں میں میرے پیغمبر کی دعوت پہنچ جائے گی، اور پھر یہ پیشین گوئی بھی ثابت ہوئی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حقیقی ماں اور 3 میرے پیغمبر کی رضائی مائیں ہیں، یعنی 3 عورتوں نے امام کائنات کو دودھ پلایا ہے۔ پہلی عورت جس کا نام سویبہ ہے، سیدہ آمنہ کے بعد سب سے پہلے جس عورت نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہے وہ میرے نبی کے چچا کی خادمہ سویبہ تھی، اور اس کے بعد سیدہ ام ایمن بعد نے کہا اس نے دودھ پلایا ہے، بعد نے کہا نہیں پرورش کی ہے، لیکن صحیح بات جو میرے مطالعہ کے اندر آئی ہے، انہوں نے دودھ بھی پلایا ہے، پرورش بھی کی ہے، اور تیسری اللہ کے نبی کی رضائی والدہ جس نے دودھ پلایا ہو اس کو رضائی ماں کہتے ہیں، دودھ پلانے والی ماں اس کو رضائی ماں کہتے ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی نبی مکرم کو دودھ پلایا ہے۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے نکلی، مکہ پہنچی، عرب کا رواج تھا، دائیں بائیں کے لوگ مکہ آتے تھے، امیروں کے، چودھریوں کے، سرداروں کے بچے لے کے اپنے محلوں میں خواتین چلی جاتی، دودھ پلاتی تاکہ ماہانہ تنہا مل جائے،
کوئی آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے. سیدہ حلیمہ سعدیہ یہ بھی مکہ میں آئیں، عبداللہ کے گھر میں آئیں. کہا نام تو اچھا ہے لیکن باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، کون ہمارے لوازمات پورے کرے گا؟ بچہ نہ لیا، پورے مکہ میں گھومی، کہیں سے بچہ نہ ملا. اور بھی خواتین آئی تھیں، آخر کار اسی دروازے پہ دوبارہ آئیں، بچے کو لیا، واپس جانے لگیں. بچے کو اٹھایا، تاریخ کی کتابوں میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ ابن ہشام میں، طبقات ابن سعد میں ساری تفصیلات موجود ہیں. بچے کو لیا، وہ حلیمہ سعدیہ کی چھاتی، ان کا حقیقی بیٹا عبداللہ، اس کے لیے چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے. جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، چھاتی دودھ سے پر جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے ہیں، سعد عبداللہ بھی پیتا ہے. اللہ نے کہتے ہیں نا پنجابی میں ویارے نیارے کر دیے، باغ جاگ پڑے، قسمتیں جاگ پڑیں، برکتوں نے خزانے کھول دیے. وہ اونٹنی جو چلنے سے آ رہی تھی، کمزور تھی، وہ بھی تیز چلنے لگی. ساتھ والوں نے پوچھا سواری بدلی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی جواب دیا، کہا سواری تو وہی ہے، میں نے سوار بدلا ہے. اس کی برکتوں سے آج گھر میں پہنچی. 2 سال امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے رہے. 2 سال کے بعد حلیمہ واپس لے کے آئیں اللہ کے نبی کو سیدہ آمنہ کے پاس. کہا یہ لے لیں، اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کہا ہمیں دوبارہ واپس کر دیں، ہم دوبارہ ان کی کفالت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. واپس لے گئیں. کچھ ایام ایسے گزرے، بچہ 3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، بولنے کے قابل ہوا. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹے کی حیثیت سے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں. بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، بھائی شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا بکریاں چرا رہے ہیں، 2 فرشتے آسمان سے سفید کپڑوں میں ملبوس آئے. میرے پیغمبر کی عمر 4 سال ہے، ان کو لٹا لیا ہے، سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا. جو ایسا لوتھڑا تھا جو بندے کو گناہوں پہ لگاتا ہے، اس لوتھڑے کو نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، دوبارہ سی دیا. رضائی بھائی عبداللہ بھاگے ماں کے پاس آئے. کہا امی جان ہمارے مکی بھائی کو کسی نے شہید کر دیا ہے. ماں بھاگے آتی ہے. اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں. کہا بیٹا کیا ہے؟ ساری صورتحال بتائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رضائی والدہ کہتی ہیں جب یہ میں نے معاملہ دیکھا تو اس بچے کی عزت میرے دل میں اور زیادہ ہوگی. جب یہ معاملہ دیکھا، یہ سینے کو چاک کرنے کا لوگوں نے مشورہ دیا، خواتین نے مشورہ دیا، کوئی جادو لگتا ہے، کوئی آسیب کی بیماری لگتی ہے، کسی کاہن کو دکھاؤ، کسی اندازہ لگانے والے کو دکھاؤ. حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا، ایک آدمی کے پاس لے کے گئی. جب چہرہ پر نور کو دیکھا، کہا یہ عرب کے معاشرے سے کوئی ہٹ کے بیٹا لگتا ہے، اس کا نام بھی ہٹ کے، اس کے چہرے کی بناوٹ بھی ہٹ کے، اس کی خوبصورتی بھی ہٹ کے. فوراً مکہ میں اعلان کیا، مکہ والوں دوڑو، اس بچے کو قتل کر دو، یہ بڑا ہنگامہ پیدا کرے گا، یہ تمہارے بزرگوں کو بے عقل کہے گا، تمہارے بتوں کو پتھر کہے گا، تمہارے دین کو برا کہے گا، ایک رب کی دعوت دے گا. حلیمہ سعدیہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور بچے کو لے کر دوبارہ واپس آ گئیں. ڈر گئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا. ابھی 4-5 سال کی عمر ہے، دوبارہ سیدہ آمنہ کے پاس لے آئیں. یہ آپ کا بچہ ہے، یہ معاملہ پیش آیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے، آپ کی میرے پاس امانت تھی، آپ اپنی امانت واپس لے لیں. نبی مکرم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے بہن شیمہ کے ساتھ
بکریاں چرانے کے لیے بھیجا ہے۔ روز چلچلاتی دھوپ ہے، سورج نکلا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے، سورج آگ کے انگارے برسا رہا ہے۔ پریشان ہوئی، لیٹ ہو گئے، بیٹا لیٹ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹی شیما لیٹ ہوگی، گھر سے نکلی، کسی درندے نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو، لیکن جاتی ہیں۔ اس بات کو الخصائص الکبریٰ میں امام صاحب نے بیان کیا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ آپ بھی اتنی لیٹ ہو گئی ہیں، اتنی گرمی کی شدت ہے، آپ اپنے بھائی کو لیے پھرتی ہیں۔ کہا میں کوئی دھوپ کی گرمی نہیں لگتی، ہم جہاں جہاں جاتے ہیں بادل اپنا ہمارے اوپر سایہ کر دیتا ہے۔ ابھی 4 سال کا بچہ، یہ نبوت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بچہ بڑا ہوگا، کوئی بڑا آدمی بنے گا، بڑا لیڈر بنے گا، بڑا قائد بنے گا۔ کہا ہمارے اوپر تو بادلوں نے سایہ کر دیا ہوا ہے، ہمیں تو دھوپ لگتی نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے اوپر کو دیکھا، واقعتاً میرے بیٹے کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب سے وہ دن گیا آج کا دن آیا، میرے دل میں جو عزت محمد کی تھی وہ میری حقیقی اولاد کی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جب بچے کو حلیمہ سعدیہ نے سیدہ آمنہ کو واپس کر دیا، سیدہ آمنہ ان کو لے کر ننہال لے کے آئیں۔ اللہ کے نبی کے ننہال کہاں تھے؟ یثرب میں تھے، تب تو اس کا نام یثرب تھا، آج مدینہ النبی ہے۔ بچوں کو ملوا کے واپس لے کے آ رہی ہیں۔ امام کائنات کی عمر 6 سال ہے اور ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساری کی ساری کفالت کی ذمہ داری امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سردار عبد المطلب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ سردار عبد المطلب نے بھی بڑی خدمت کی ہے، بڑا پیار دیا ہے۔ عبد المطلب کے بستر کے اوپر ان کی حقیقی اولاد میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کے کوئی بستر پہ بیٹھ سکے، کوئی لیٹ سکے، لیکن جب اپنے بستر پہ اپنے پوتے محمد کو دیکھتے تو بڑی خوشی محسوس کرتے۔ اب 6 سال کی عمر ہے، 7واں سال شروع ہے۔ نبی مکرم کو عبد المطلب نے اونٹوں کو چروانے کے لیے بھیجا۔ پوتا ہے، بیٹے کی حیثیت سے ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاتا۔ ذرا دیکھیں والدین اور بیٹے کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بیٹے کو، پوتے کو اونٹ چروانے کے لیے بھیجا، کچھ لیٹ ہو گئے، اونٹوں کو چروانے کے لیے لیٹ ہو گئے۔ شام کو واپس آئے، عبد المطلب نے بیت اللہ میں داخل ہو کے دعا کی تھی، اللہ میں میرے بیٹے محمد پوتے کو مجھے واپس کر دے، یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اتنی قدر کرتے تھے۔ عبد المطلب جب اونٹوں کو چروانے کے لیے اللہ کے نبی کو کہتے تھے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ تو ایک اللہ کے نبی نے بیٹے کی حیثیت سے بھی آج کے نوجوان کو، بچے کو یہ پیغام دیا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، چچا ہو تایا ہو، دادا ہو نانا ہو، کوئی آپ کو کام کہے، جو کردار اللہ کے نبی کا تھا وہی آج کے بچے اور بیٹے کو کردار کو اختیار کر کے اسی معاشرے کو خوشگوار بنانا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہے۔ دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے۔ وصیت کی ابو طالب کو کہ آپ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی کفالت کرنی ہے۔ تو ابو طالب کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بکریاں چروانے کے اوپر ڈیوٹی لگی اللہ کے نبی کی۔ یہ نہیں کہا میں تو آپ کی کفالت میں آیا ہوں، میں آپ میرے چچا ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں یہ بکریاں چروانے کے لیے نہیں جاؤں گا، لیکن انکار نہیں کیا۔ اور باپ کہنے والا ہو، کوئی بڑا کہنے والے ہو، بچے کا یہ حق بنتا ہے، بیٹے کا یہ حق بنتا ہے وہ اپنے باپ کی بات کو مانے۔ بکریاں چروانے کے لیے جاتے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کوئی بھی دنیا میں نبی نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے بھی چروائی ہیں؟ کہا ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی چند سکوں کے اوپر مکہ والوں کی بکریاں چروا کے ابو طالب کی حالت کو مضبوط کیا ہے۔ اس سے علماء نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟
آپ کوئی بات کہے اس کی بات کو ماننا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، 8 سال عبد المطلب کی زیر کفالت، 32 سال تک ابو طالب نے میرے نبی کی خدمت کی ہے، لیکن ایک موقع بھی پوری سیرت تاریخ کی دنیا میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے 32 سال میں، دن ہو رات ہو، گرمی ہو سردی ہو، ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بھتیجے اور بیٹے کی کسی سے کوئی کام کہا ہو، اللہ کے نبی نے انکار کیا ہو، ایسی بات کرنے سے لکھنے سے تاریخ خاموش ہے۔ یہ کردار دیا ہے ایک بیٹے کی حیثیت سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی خدمت کی، انہوں نے بھی بڑا پیار دیا، انہوں نے بھی بڑی محبت کی۔ جو ایک نیک بخت بیٹا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے حلیمہ سعدیہ کے پاس اللہ کے نبی نے وہ بیٹے والا کردار ادا کیا ہے۔ کوئی کام کہتی، بکریاں چروانے کا کہتی، کوئی اور کام کرتی، ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے۔ حقیقی ماں ہوتی تو کیا بات ہوتی، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی رضائی ماں کی بات کا بھی انکار نہیں کیا، اور دنیا کے بیٹوں کو پیغام دیا، چاہے خالہ ہو، رضائی ماں ہو، حقیقی ماں ہو، وہ تمہیں بات کہے اس کی بات کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی حیثیت سے زندگی، بچپن کی زندگی اللہ کے نبی کی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، 4 سال کے بچے کے بارے میں، 5 سال کے بچے کے بارے میں کیا کمنٹس دیتی ہیں، کیا بات کرتی ہیں۔ اس بات کو بھی علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ 4 سال کا یہ بیٹا محمد، 5 سال کا یہ بیٹا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی شرارت نہیں کی، کبھی گالیاں نہیں دی۔ اور گواہی وہ ہے جو گھر سے ملے، جو ماں گواہی دے، جو باپ گواہی دے، جو محلے کے لوگ گواہی دیں، اس گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کبھی شرارت نہیں کی، کبھی ایسا موقع بھی نہیں آیا کہ میرے گھر میں کوئی شکایت لے کے آیا ہو کہ آپ کے بیٹے محمد نے ہمارا نقصان کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی گالی نہیں دی، نہ کبھی گانا سنا ہے، نہ کبھی گانا سنایا ہے، اور نہ کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ ماں کی عزت پہ حرف آیا ہو۔ ایسا کردار ادا کر کے دنیا کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بیٹوں کو یہ پیغام دیا ہے، جو کردار اللہ کے نبی کا تھا ہمیں وہ اختیار بیٹے کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہیے۔ آج باپ بلاتا ہے، بیٹا اس کی بات کو نہیں سنتا، گندی محفل سے روکتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے بلکہ آگے سے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گربان پکڑتا ہے، طرح طرح کے انداز اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے، اسی کا انداز ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اتنے اخلاق پیار دے کے سیدہ حلیمہ بھی مسلمان ہو گئیں، ان کا خامد حارث بن عبد العزیٰ بھی مسلمان ہو گیا، رضائی بھائی عبداللہ بھی مسلمان ہو گیا، اور رضائی بہن شیمہ بھی مسلمان ہوگی 5 سال کے بچے کا کردار دیکھ کے۔ کہ بچپن میں کوئی ایسا کردار ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کردار دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کو اف نہ کہو، جب حکم دیں بات کریں کبھی انکار نہ کہو، اف نہ کہو۔ اللہ کی قسم ہے سیدہ حلیمہ گواہی دیتی ہیں جو کردار میرے بیٹے رضائی بیٹے محمد نے ادا کیا ہے وہ کسی اور نے بھی ادا نہیں کیا۔ نبی مکرم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے ماں آتی ہے. اللہ کے نبی ماں کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. جب وہ جانے لگتی ہے صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی یہ کون ہیں؟ آپ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا احترام دیا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری رضائی ماں ہیں، اس لیے میرا احترام کرنا ان کے لیے ضروری تھا. اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بھی منارہ نور ہے. آئے ماں کا احترام کیا. آج بچہ بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، ماں بار بار آئے تو یہ روکتی ہے، یہ روکتے ہیں اس کو. کھانسی آئے اس کو کھانسی بری لگتی ہے. آپ بوڑھے والدین ہیں جنہوں نے پوری اولاد کو پالا ہے، آج پوری اولاد ایک والدین کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بوجھ محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیوں میری رضائی ماں اللہ کے نبی کی ملنے آتی تھی، اللہ کے نبی ان کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور ہمارے لیے پیغام چھوڑا ہے ہم بھی عزت و احترام سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بچپن میں ہی گناہوں سے پاک رکھا، شرک سے بت پرستی سے پاک رکھا. 25 سال کی عمر ہے، 40 سال خدیجہ کی عمر ہے. مسلمان صحابہ کرام یہ تبصرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب نکاح ہوا خدیجہ سے کہا اے خدیجہ لا اعبد اللات والعزى، خدیجہ اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی بھی بتوں کی لات اور منات اور عزا کی عبادت نہیں کی. اللہ نے ہر گناہ سے میرے نبی کو پاک اور محفوظ رکھا. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسا کردار ادا کرتے ہیں اپنی رضائی ماں کے ساتھ. میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ایک جنگ کی جہاد کیا، مسلمان مرد بھی آئے. ذرا دیکھنا ایک بیٹے کو ماں کا باپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے. باپ حکم دے، ماں بات کرے، اولاد کو چاہیے بات کو مانے. دل چاہے تب بھی مانو، نہ دل چاہے تب بھی مانو. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیا، جنگ ہوئی، میدان کا مال غنیمت کا مال آیا، عورتیں بھی آئیں، مرد لونڈیاں بن کے آئیں، سارے لوگ آئے، لیکن ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد کے ساتھ ہے. اور میرے نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کا تعلق بھی بنو سعد سے ہے. اللہ کے نبی نے ان کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، لونڈی بنا لیا. حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے استقبال کیا حلیمہ سعدیہ کا. کہا امی جان آپ خیریت سے آئی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے اپنی خالوں کو، اپنی پھوپھیوں کو ہی قید کر لیا ہے. کہا کیا ہوا؟ بنو سعد کی عورتوں کو آپ نے قید کر لیا ہے. میں بھی بنو سعد کی، میں آپ کی رضائی ماں ہوں، آپ ان کو آزاد کر دیں. اللہ کے نبی نے کہا میں اپنے حصے کا اور قریشیوں کے حصے کے جو قیدی اور لونڈیاں ہیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ میری ماں آئی ہے، اپنے قبیلے کو چھڑانے کے لیے آئی ہے. اللہ کے نبی آپ صحابہ میری سفارش کو قبول کر لو، تم بھی اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دو. اللہ کے نبی نے اپنی رضائی ماں کا اتنا احترام کر لیا، سارے قیدیوں کو آزاد کر کے ایک بیٹے کی حیثیت سے دنیا والوں کو پیغام دیا ماں جو کہے باپ جو کہے وہ بیٹے کے حق میں اچھا ہوتا ہے. کبھی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے. یہ پیغام دیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کیا ہیں؟ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی ماں کا بھی احترام کیسے کرتے تھے. 6 سال کی عمر ماں فوت ہوگی. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اللہ کے نبی جب مدینہ آتے، مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کا مقام ہے جہاں امام کائنات کی والدہ دفن ہیں.
جب مدینہ آتے اس قبرستان سے گزر ہوتا، آتے اپنی والدہ کی قبر پہ۔ اب صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ اپنے رب سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت مانگی، اللہ مجھے اجازت دے دو ان استغفر لی امی، کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں۔ رب نے اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے پھر کہا اللہ مجھے اپنی والدہ کی قبر پہ آنے جانے والا بنا دے، تو اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر پہ آنے جانے والا بنا دیا۔ آج ہم بھی ہیں، کسی کا والد فوت ہے، کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے، کسی کے دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ ایسے بدنصیب بھی آپ کو لوگ ملیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ماں کی قبر کدھر ہے، ہمارے باپ کی قبر کدھر ہے، ہم نے دعا کون سی کرنی ہے، قبر پہ جا کے دعائیں کون سی کرنی ہے۔ ہمیں تو نانی دادی والی باتیں، کہا بس فاتحہ پڑھو معاملہ ختم کرو، نہیں، دعائیں کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جنت میں گیا، جنت کے درجے بلند ہوئے، وہ بندہ پوچھتا اللہ میرے جنت کے درجات میں اونچائی ہو رہی ہے، بلند ہو رہے، میرے باپ کی شان بڑھ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کو جبریل امین نے بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، میں تیرے درجے بلند کر رہا ہوں۔ دعائیں کیا کرو، قبرستان جایا کرو، ایک بیٹے کی حیثیت سے بیٹے کا یہ حق بنتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ بیٹے کی حیثیت سے، بچے کی حیثیت سے نوجوان آتے، بچے آتے اللہ کے نبی کے پاس، ابھی نبوت نہیں ملی، کہتے آؤ کھیلنے چلتے ہیں، باہر کھیلنے چلتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بچہ ہے۔ ذہن دیکھیں، جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ اشارے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا بننے والا ہے، اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے والا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے بڑی کی ہے، 32 سال خدمت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نبوت کے عہدے پہ سرفراز ہو گئے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں، تاریخ ابن ہشام میں کہتے ہیں 32 سال کا تجربہ ابو طالب کا اللہ کے نبی کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے لم ار منہ کذبۃ ولا ضحکا ولا جاہلیۃ ولا وقف مع الصبیان۔ 32 سال کا تجربہ اللہ کے نبی کے بارے میں ابو طالب بیان کرتا ہے، میں نے کبھی بھی ان 32 سالوں میں اپنے بھتیجے محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں سنا، میں نے کبھی ہنسی مذاق کو نہیں سنا، میں نے کبھی ان کو بیہودہ باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا، میں نے کبھی ان کو کبھی ایسی مجلس میں نہیں سنا جس سے میری عزت میں فرق آتا۔ یہ بیٹے کی حیثیت سے کیسی زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو آج 23 دسمبر ہے، ہماری گفتگو کا دوسرا پہلو، آج 23 دسمبر ہے، اتوار کو 25 دسمبر ہے۔ آج کے ہمارے ملک میں پوری دنیا کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، ان کا عقیدہ ہے یہ ہماری عید ہے، ان کا عقیدہ ہے یہ ہمارا بڑا دن ہے، ان کا عقیدہ ہے 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس لیے ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انتہائی کفری عقیدہ، انتہائی شرکی عقیدہ، انتہائی گندہ ترین عقیدہ، میں عیسائیوں پہ کیا افسوس کروں، میں افسوس تو مسلمانوں پہ کروں جو ان کی خوشیوں میں جشن مناتے نظر آتے ہیں، جو مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی سورت بچے کو یاد ہے، جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ 10 پاروں کا اجر دیتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ پورے قرآن کا اجر دے دیتا ہے۔ اس میں اللہ کا تعارف بیان ہوا ہے، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے نبی کہہ دیں میں ایک ہوں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میری اولاد ہے، مجھے کسی نے نہیں چنا نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور میرے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے قرآن میں دیا، میرا رب بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، نہ کسی کی اولاد، نہ میرا رب کسی کی اولاد، نہ کوئی میرے رب کی اولاد۔ میں کیا افسوس کروں عیسائیوں پہ، میں تو افسوس کروں مسلمانوں پہ۔ اس آیت میں قل ہو اللہ کے اندر عیسائیوں کا رد اللہ کی کوئی اولاد نہیں، یہودیوں کا رد انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور فلسفی قسم کے لوگ کہتے ہیں پوری کائنات کا نظام 10 فرشتے چلا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی میرے رب نے ختم کیا۔ اور میرے بھائیوں میں کیا کروں، میں کون سی بات کہوں؟ نام نہاد مسلمان بھی کہتا ہے کہ اہل بیت اور اللہ کے نبی بھی میرے رب کے جز کا حصہ ہے۔ قرآن کا کہتا ہے وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ لوگوں رب کا کوئی جز نہیں ہے، یہ کفریہ بات ہے۔ ایسی بات سے باز آ جاؤ، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ایک مسلمان اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اٹھاؤ سورہ مریم، اٹھاؤ 88 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 92 تک، یہ کتنا کفریہ شرکیہ گندا عقیدہ ہے۔ یہ رب کو گالی ہے، سیدھی میرے رب کو گالی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ عِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ رب کو گالی دیتے ہیں، بڑی وزنی بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ریزہ ہو جائیں، دنیا کا نظام ختم ہو جائے، جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، رب کہتا ہے۔ جھوٹا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے مر جائیں گے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، میں رب کہتا ہوں میں دوبارہ زندہ کروں گا، میرا بندہ کہتا ہے نہیں کرے گا۔ یہ رب کو جھٹلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں رب کی اولاد نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، اولاد سے پاک ہوں۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو ان کے ساتھ شامل ہو کے، ان کی خوشیوں میں شامل ہو کے مبارکباد دینے کے لیے، تصویریں اتروانے کے لیے بینر لگائے گا؟ آپ مسیحی برادری کو ووٹوں کی خاطر، پیسے کی خاطر، تصویروں کی خاطر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے، میں کہتا ہوں میری اولاد نہیں، یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے۔ اس سے بڑی رب کو گالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیرے باپ کو کوئی گالی دے، تیرے سینے میں انتقام کی آگ نکلتی ہے۔ تیرے نبی کو کوئی گالی دے، تیرے ایمان کا حصہ تو اس کی گردن اتارنے کے لیے، جو تیرے رب کو گالی دے تو اس کے ساتھ بینر لگوائے، تصویریں لگوائے، ہیپی کرسمس ڈے کی مبارکباد دے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے اے عیسائیو، اللہ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کفریہ جملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان خارج نہیں ہو رہا، ایمان ضائع نہیں ہو رہا، ایمان ختم ہو رہا ہے یہاں۔ اس لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ اس لیے ابن قیم نے کہا
جو بندہ کسی سائی کو مبارکباد دیتا ہے یہ ایسے ہے جیسے اس نے صلیب کو سجدہ کیا ہے، صلیب کو سجدہ کیا ہے۔ کہتے 25 دسمبر کو عیسیٰ مریم پیدا ہوئے، نہ قرآن سے ثابت نہ بائبل سے ثابت۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے گھر کے حوالے سے دعا